सूरत मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 22 में अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल अबरार लफ़ी नईम कि बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। आयत मुबारका में जो इबरार लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजाहत पहले भी की जा चुकी है कि लफ्ज़ बिर से बना है। बिर नेकी को भी कहा जाता है और समंदर के साहिल को भी कहा जाता है। लिहाजा मुफस्सिर किराम इसका माना ये भी बताते हैं कि वो लोग जो गुनाहों के समंदर से निकल के नेकियों के साहिल के ऊपर आ जाते हैं। और साहिल में सुकून होता है, तो नेकी करने वाले के अंदर भी एक तरह का सुकून होता है। तो ऐसे लोग जो नेकियों से सुकून हासिल करने वाले हैं, लाफी नईम, अलबत्ता वो होंगे नेमतों के अंदर। नईम जो है वो नोमा से है। नोमा नरमदे चीज़ को कहा जाता है, आसाइश को कहा जाता है कि ऐसे लोग जो होंगे वो बहुत आसाइशों वाली ज़िंदगी में होंगे। मुफस्सिर किराम जो फरमाते हैं कि आयत का मिजाज कुछ इस तरह से है कि बेशक नेक लोग अलबत्ता होंगे नेमतों में। इस कैफियत को इस्तेज़ार की कैफियत कहा जाता है कि गोया कि ये बात साबित हो गई कि इन लोगों को अल्लाह पाक कितनी आसाइशों, रहमतों और बरकतों वाली ज़िंदगी देंगे। गोया कि आयत मुबारका में एक तरह की कंप्लीट यकीन दहानी जो है वो नेक लोगों को दिलाई जा रही है। फिर वो नेमत क्या होगी, अलल अराइकी यंज़रून, कि वो लोग अपने ही तख्तों के ऊपर बैठे हुए मंजर को देख रहे होंगे। आयत मुबारका में अरीका लफ्ज़ को तर्जुमा तो तख्तों के साथ किया जाता है कि जैसे समझा जाए कि बड़े बड़े स्टेज होते हैं, मसहरियाँ होती हैं, डेकोरेशन कुशन होते हैं, एक स्टेज होता है। इस तरह का मामला होगा जन्नतियों के लिए। और आयत मुबारका में यंजुरून का लफ्ज़ आया है। नाज़रा का मतलब अरबी ज़ुबान में होता है किसी चीज़ को बहुत हैरत और शौक़ के साथ देखना, और इतने शौक़ और हैरत के साथ देखना कि बहुत देर तक ही उसको देखते रहना। बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम दुल्हन को तैयार होता हुआ किस शौक़ और हैरत के साथ देख रहे होते हैं। किसी की बहुत नई गाड़ी हो और बहुत ज़बरदस्त हो तो इंसान कितने शौक़ के साथ देखता है। तो गोया कि दुनिया में हम किसी की नई, खूबसूरत और बहुत आला चीज़ को जिस हैरत के साथ देखते हैं, जन्नती वहाँ पे जन्नत के मनाज़िर को देखेंगे और बहुत हैरत और शौक़ के साथ देखेंगे। यहाँ पे मुफस्सिर किराम जो है वो एक मंज़र को भी बयान करते हैं। जैसे 12 मरतबा ये कहा गया कि अहले इल्म ये फरमाते हैं कि कुरान पाक में गोया कि तख़य्युलाती मंज़र बहुत ज़्यादा पेश किया जाता है। एक सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे भी गोया कि एक सीन बयान किया जा रहा है कि तख्त होंगे, डेकोरेशन कुशन होंगे, उसके ऊपर जन्नती बैठे हुए होंगे और फिर वो एक मंज़र को देख रहे होंगे। हम दुनिया में तो ये देखते हैं कि हमें कोई खूबसूरत मंज़र देखना होता है तो हमें लाज़िम बात है आगे पीछे दाएं बाएं होना पड़ता है उसका अच्छा व्यू लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो अपने तख्तों, अपने स्टेजों पर, अपनी मसरियों पर बैठे हुए वो देख रहे होंगे। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने ही स्टेज पर टेक लगा कर बैठे हुए सारा व्यू उनको इतना क्लियर, इतना वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि दुनिया की तरह उन्हें आगे पीछे होकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि वहीं से उन्हें सारी मंज़र की खूबसूरती जो है वो नज़र आ रही होगी। इसकी कुछ झलक हम जैसे कह सकते हैं कि जब जहाज़ थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है ज़मीन के, तो आप ऊपर से जो उसका व्यू देख रहे होते हैं अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए और शीशे से बाहर नज़र आ रहा होता है। ये एक आम सी मिसाल दी जा सकती है, कुछ ऐसे ही मनाज़र होंगे जो वहाँ पे होंगे। हकीकत क्या है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। फिर अगली आयत मुबारका में अल्लाह पाक फरमाते हैं तारिफ़ु फ़ी वुजूहिम नज़रतन नईम, कि उनके चेहरों पर नेमतों में रहने से जो रौनक आएगी तुम इसे साफ पहचान लोगे। आयत मुबारका में जो लफ्ज़ नज़रा इस्तेमाल किया गया है वो ताज़ा फल को भी कहा जाता है और चेहरे की ताजगी को भी कहा जाता है। और फिर इस लफ्ज़ को जो है वो नईम के साथ लाया गया है। तो अहले इल्म ये फरमाते हैं कि एक नेमत को देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक ताजगी आएगी, दूसरी नेमत को देखेंगे तो फिर उससे एक और ताजगी आएगी। तो गोया कि जूँ जूँ वो अल्लाह पाक की नेमतों को जन्नत में देखते जाएंगे, उनके चेहरे की खुशी जो है वो बढ़ती जाएगी। हम दुनिया में भी ये बात देखते हैं कि वो लोग जिन्हें अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ होता है, आसाइशों वाली ज़िंदगी में रहते हैं, उनका चेहरा कितना फ़्रेश नज़र आता है, उनकी हर चीज़ जो है वो कितनी ताज़ा नज़र आती है। उसकी बनिस्बत एक गरीब इंसान जो होता है, जो झुग्गी में रहने वाला है, मज़दूरी करने वाला है, तो उसके चेहरे पे किस किस्म की मायूसी, उदासी या गर्द होती है। तो ये दो चेहरे तो हम दुनिया में भी देख लेते हैं कि नेमतों वालों के चेहरे कैसे होते हैं और मुशक्क़त वालों के चेहरे कैसे होते हैं। और दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि जब हमें कोई नेमत मिलती है, कोई खुशी मिलती है या कोई ऐसी चीज़ जिसकी मुझे चाहत होती है, उसको देख के हमारे चेहरे का रंग कैसे बदल जाता है। तो वो अल्लाह पाक की ज़ात जो कि जन्नत में अपने बंदों को हर नेमत के ऊपर उससे आला दर्जे की नेमत देती जाएगी, तो हर नेमत को देख के वो चेहरों के ऊपर क्या खुशी, क्या मुसरत आएगी, उस कैफियत को जो है वो नज़रा के साथ बयान किया गया है। अभी तक आप लोगों ने जितना कुरान भी सुना है उसमें आपने देखा होगा कि अल्लाह पाक चेहरे के तासुरात को, उनकी कैफियत को बहुत ज़्यादा बयान करते हैं कि चेहरे थके हुए भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, आबसा व तवल्ला भी होते हैं। तो गोया कि अल्लाह पाक इतनी बारीकी के साथ अपने बंदे की हर खुशी, हर कमी, हर रवैये को जो है वो बयान फरमाते हैं।
پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یسقون من رحیق مختوم، کہ انہیں ایک ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس کے اوپر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اور اس کی جو مہر ہوگی وہ بھی مشک کی ہوگی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ چیز ہے کہ چاہت رکھنے والوں کو بڑھ چڑھ کر اس چیز کی چاہت کرنی چاہیے، اس جگہ کی چاہت کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی اکثر آیات میں جو ہے ہمیں شراب کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ بھی ہوگی کہ عرب لوگ کہ جن کی گھٹی میں شراب تھی اور وہ پانی کی جگہ بھی شراب پیتے تھے، اور پھر وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اپنی برسوں کی عادت کو، کوئی بھی عادت چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو ایک دم ترک کر دینا بھی جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا۔ ایون ہم نے دنیا میں یہ دیکھا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک دم نشہ نہ چھوڑائیں ورنہ ان کی موت واقع ہو جائے گی، مگر ہم یہ کیا عجیب معاملہ دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کہ جو کہ پانی کی طرح شراب پیتے تھے، اور جب اللہ پاک کی طرف سے حکم آتا ہے تو مدینے کی گلیاں شراب سے بھر جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں اپنے اس نشے کو یا اپنی عادت کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اللہ پاک شاید انہی کے لیے خاص اکرام کے طور پر اس شراب کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور پھر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی شراب کے اوپر تو بالکل بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس قسم کی شراب ہوگی اس کی حقیقت تو اللہ پاک کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن ایک بہت پیارا نقطہ جو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جو شراب پیتا ہے وہ عموماً حقیقت سے فرار کے لیے پیتا ہے، کہ میں جب شراب پیوں گا تو مجھے آس پاس کی سختیاں، اپنے حالات کی سختیاں جو ہیں وہ محسوس نہیں ہوں گی، لیکن جنت میں جو انسان شراب پی گا وہ کسی حقیقت سے فرار کے لیے نہیں پیے گا، کیونکہ جنت میں کوئی ایسی تلخ حقیقت ہوگی ہی نہیں کہ جس سے انسان بھاگنا چاہے گا اور اس کے لیے وہ کسی نشے میں پناہ لے گا۔ اور پھر ہم دنیا میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ درجے کی شراب ہوتی ہے، ایک گھٹیا درجے کی شراب ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنی جنت کی شراب کی خوبصورتی کیسے بیان فرما رہے کہ ختامہ مسک، کہ اس کا جو ڈھکن ہوگا وہی خوشبو والا ہوگا، جس کا ڈھکن ہی مشک کی خوشبو والا ہوگا تو اس کے اندر کا پھر جام کیسا ہوگا، لہٰذا وہ انتہائی مہنگی شراب ہوگی۔ رحیق مختوم کا لفظ لایا گیا ہے۔ اب مختوم کا معنی مہر ہے، اور اسی سے لفظ ختمہ بھی نکلتا ہے، اسے ہم ختم نبوت کہتے ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علی جو ہے وہ تمام انبیاء کے لیے اب مہر ثابت ہو گئی ہے کہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے۔ یہاں پہ اہل مفسر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ وہ شراب کی بوتل کے اوپر مٹی کا لیپ کر دیا کرتے تھے، جس سے انہیں یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ شراب جو ہے وہ کھلی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ آج ہمارا مزاج بھی ہے کہ جس چیز کی پیکنگ کھلی ہوئی ہوتی ہے ہم اسے معیاری نہیں سمجھتے، ہم پیکنگ والی چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جن جاموں کے اندر وہ شراب ہوگی ان کی پیکنگ اتنی زبردست ہے کہ انہی سے مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنت کا یہ معیار بیان کرنے کے بعد، حالانکہ یہ معیار وہ ہے جو صرف ہماری ذہنی سطح تک ہمیں بات سمجھ آ جائے وہ بیان کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، مگر اللہ پاک آیت مبارکہ میں کیا فرما رہے ہیں، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اگر تم میں زندگی میں کسی کی چاہت رکھنی ہی ہے، کسی چیز کا شوق رکھنا ہی ہے، تو پھر ایسی جگہ کا شوق کیوں نہیں رکھتے۔ جو لفظ یہ تنافس استعمال کیا گیا ہے اسی سے لفظ نفیس بنتا ہے، اور تنافس کا مطلب ہوتا ہے کہ رقیبانہ انداز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، کسی نفیس چیز کے حصول کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر کمپٹیشن ہے، وہ مقابلہ کرتا ہے، وہ اس کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق ہے، اور قرآن جو ہے وہ اس جذبے کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس جذبے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، ہاں مگر یہ ہے کہ اس میں حسد نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مقابلہ نیکیوں میں ہونا چاہیے۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ساری زندگی جو ہے وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ رہا، مگر اس میں حسد نہیں تھا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اس بات کی تائید میں اہل علم جو حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ اب نبی علیہ السلام یہ بات فرما کر چلے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں ایک بے چینی ہے، اور ہر صحابی کا یہ جذبہ ہے کہ کاش کل وہ جھنڈا مجھے مل جائے، اور اتنی بڑی سعادت والے الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمائے وہ ہمارے حق میں ثابت ہو جائیں۔ مگر اگلے دن وہ جھنڈا کس کے ہاتھ میں آتا ہے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اچھی چیز کی چاہت رکھنا، نفیس چیز کی چاہت رکھنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔
اسی بات کو نبی علیہ السلام نے جو حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب صبح ہوتی ہے تو وہ ایک سودا کرتا ہے، اپنے نفس کی تجارت کرتا ہے، اور شام تک وہ اپنا سودا بیچ کر آ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا سارا دن انسان اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنا فن، اپنا ہنر، اپنا جو کچھ بھی اس کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس کی تجارت کرتا ہے۔ اگر صحیح کاموں میں لگائے گا تو شام کو نفع لے کے واپس آتا ہے، ورنہ وہ شام کو خسارہ لے کے واپس لوٹتا ہے۔ لہٰذا یہ کمپٹیشن آج بھی بہت ہے، بھاگ دوڑ آج بھی بہت ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ منفی باتوں میں، اور پھر اس مقابلے میں حسد ہے، ایک دوسرے کی کامیابی کے اوپر نفرت ہے۔ لہٰذا اہل علم یہاں پہ بڑا اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، یہ سارے جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں، مگر ان جذبات کو مثبت انداز میں استعمال اگر انسان کر لیتا ہے تو یہی جذبہ کامیابی بن جاتا ہے۔ اگر اسی جذبے کو جو ہے وہ نیکیوں کے حصول میں لگا دیا جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر اسی جذبے کو جو ہے وہ منفی انداز میں استعمال کیا جائے تو وہ حسد، جلن، نفرت اور ایک بہت برے انجام کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں مزاجہ من تسنیم، کہ وہ ایک ایسی شراب ہوگی جس میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا، عین یشرب بہ المقربون، اور جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ آیت مبارکہ میں مزاج کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جیسے ہم مکسچر کہتے ہیں کسی چیز کا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک شراب تو وہاں پہ ایسی ہوگی کہ جس میں کسی دوسری شراب کا جو ہے وہ مکسر کیا جائے گا، اور وہ تسنیم کے پانی کا ہوگا۔ تسنیم کا لفظ جو ہے یہ سم سے نکلا ہے۔ سم اونٹ کی کوہان کو بھی کہا جاتا ہے، وہ ہڈی جو اونٹ کی ہوتی ہے اس کو بھی سم کہا جاتا ہے، اور سم کا لفظ جو ہے یہ بلندی کے لیے آتا ہے۔ تو گویا کہ وہ کوئی بلند چشمہ ہوگا جو کسی اوپر والی جگہ سے نیچے کی سمت میں بہہ رہا ہوگا، اس سے کوئی ایسا پانی نکلے گا جو کہ شراب میں ملا کر ان کو پلایا جائے گا۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ تسنیم جنت کے چشموں میں سے سب سے اعلیٰ چشمہ ہے، اور اس کا پانی جو ہے وہ شراب میں مکس کر کے ان کو پلایا جائے گا۔ اور یہی کچھ ہمارا انسانی مزاج بھی ہے، ہم روح افزا پانی میں ملا کر پیتے ہیں، ملک شیک پیتے ہیں، دو ڈرنکس کو آپس میں ملا کر پیتے ہیں، تو گویا کہ اسی مزاج سے جو ہے اللہ پاک جنت کے اس جام کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں جو عین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ آنکھ کے لیے بھی آتا ہے، سورج کی ٹکیا کے لیے بھی آتا ہے، اور سونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاسوس کے لیے بھی، اور کسی خاص متعین شخص کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے جنتیوں کے درجات کو بیان کیا گیا ہے کہ کچھ جنتی تو ایسے ہوں گے جنہیں شراب پلائی جائے گی، اور انہیں شرابیں 2-3 طرح کی مکس کر کے آپس میں پلائی جائیں گی، مگر وہ کچھ خاص لوگ جو اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوں گے، بجائے یہ کہ وہ کسی چیز کا مکسچر پئیں، انہیں ڈائریکٹ اس چشمے کے ساتھ پلایا جائے گا۔ یہ نظریہ یا فلسفہ ہمیں قرآن پاک میں نظر آتا ہے، جو سورہ واقعہ میں بھی بیان ہوا ہے کہ السابقون الاولون، کہ وہ لوگ جو اعمال میں سبقت لے گے وہ جنت میں اعلیٰ مقام کو پہنچیں گے، اور ان کی جنت جو ہوگی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر وہ نیک لوگوں کی درجہ بندی بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ اللہ کے ایسے خاص مقرب لوگ ہوں گے جو براہ راست اس چشموں سے جو ہے وہ پانی پئیں گے۔ ہم دنیا میں بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں فلیور ملا کے دیا جاتا ہے، مگر وہ چیز اوریجنل نہیں ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جو چیز اوریجنل ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے۔ وہ رس جو پھلوں سے براہ راست نکال کے دیا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ میں، اس کی غذائیت میں، اور جن کے اندر فلیور ملایا جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہی بات ہمیں سمجھ آتی ہے آیت مبارکہ سے کہ وہ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوں گے انہیں کسی قسم کا مکسچر یا فلیور نہیں دیا جائے گا، بلکہ ڈائریکٹ خالص شراب جو ہے وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اب ان باتوں کی حقیقت اللہ پاک کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو پانی پلایا اللہ اسے رحیقم مختوم والی شراب پلائیں گے، اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ پاک اس کو جنت کے دسترخوان سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی برہنہ کو لباس بنایا تو اللہ پاک اس کو جنت کا سبز لباس پہنائیں گے۔ لہٰذا وہاں کی سیرابی حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ کسی کو سیراب کرنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا میں ایسے خالص عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جن کا ثمر، جن کا نتیجہ ہم جنت کی ان خوبصورت اور پیاری نعمتوں کی صورت میں دیکھ سکیں۔